बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, भारत का पाकिस्तान के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में एक तरफा प्रोपेगेंडा दुनिया में बेनकाब होता जा रहा है और ख़ुद भारत के अंदर से वादे आ रही हैं कि ये भारत की नाअहली नालायकी है बगैर सबूत के एक ऐसे मुल्क पर इल्ज़ाम लगाना जो पहले ही दहशत गर्दी का शिकार है। उसके बाद जब भारत ने बार बार धमकियाँ दी और नरेंद्र मोदी भारतीय वजीर आज़म ने अपने वजीर दफा और दीगर आर्मी चीफ को बुलाकर पाकिस्तान पर हमले पर कहा और पाकिस्तान का रिएक्शन देख के भारत के गुब्बारे से हवा निकल गई है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि भारत ये बात अब जान चुका है कि उसने पाकिस्तान पर हमला किया और जंग छेड़ने की कोशिश की तो पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा बल्कि मुंह तोड़ जवाब देगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान की सलामती कौंसिल के इजलास में फैसला किया गया है कि भारत की जारहियत का जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा और यूएनओ को पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी जिसमें भारत मुलव्वस है तमाम एविडेंस दी गई हैं और मजीद दी जाएगी। और इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में पूरी दुनिया की नजरें हैं कि जंग के बादल मंडला रहे हैं, लेकिन भारत बावजूद बार बार धमकियों के अभी तक पाकिस्तान पर हमला करने के दावे तो कर रहा है, लेकिन अंदर से इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसकी अपने कोई एविडेंस ना होने की वजह से कभी मकबूजा कश्मीर के जंगलात को झंझाड़ता है, कभी उनका मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है, कभी उनके बुलंद व बाला दावे जो उनकी इंतहापक तंजीमें हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलती हैं। लेकिन पाकिस्तान दुनिया की सतह पर अपना मौक़िफ़ बयान कर रहा है कि भारत के मौक़िफ़ में अगर सच्चाई है तो यूएनओ की करारदाद के बाद मकबूजा कश्मीर का मसला हल किया जाए और जहां दहशत गर्दी हुई है उसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई दी जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, अडयाला जेल में बंद बानी पीटीआई इमरान खान ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की आवाम के दिल जीत लिए। उन्होंने अपने साथ होने वाली ज्यादतियों जुल्म को नजरअंदाज करते हुए जेल से बयान दिया है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान जब जर्मन त्यारे लंदन पर बमबारी कर रहे थे तो वजीर आजम विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नाज़रीन, ये वजीर आजम का बयान, उन्होंने कहा कि जब दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मन त्यारे लंदन पर बमबारी कर रहे थे तो वजीर आज़म जॉनसन ने कहा था कि अगर हमारी अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं तो हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, इंसाफ हो, आइन की हुक्मरानी हो, उस अवाम की ताकत की एनर्जी, उस अवाम के अदारे 1000 गुना मजबूत हो जाते हैं और उन्हें कोई भी दुश्मन मुल्क कितना भी ताकतवर हो कमज़ोर नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी बुनियादें मजबूत होती हैं। वो चोर दरवाज़ों की बजाय हालात के मुताबिक फैसला करते हैं। इमरान खान का अभी कुछ देर पहले जो ट्विटर से बयान आया है नाज़रीन, वो इस वक्त पूरी दुनिया में ज़ेरे बहस हो रहा है और लोग इमरान खान की इस मुहिब्बे वतनी पर की तारीफ कर रहे हैं। उनके ट्विटर से बयान आने वाला कहा, उन्होंने कहा ये बदकिस्मती है कि आज हमारा अदालती निज़ाम, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस मियार के बिल्कुल बरअक्स खड़ा है। इंसाफ ना सिर्फ ताखीर का शिकार है जबकि दानिस्ता तौर पर दबाया जा रहा है मुखालफीन को। मुल्क का तकाजा था कि मुल्क सब एक पेज पर हो। उन्होंने कहा हाँ, पाकिस्तान पे अगर जंग होती है तो हम सब एक पेज पे थे, हैं और रहेंगे। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से होने वाले बयान में ये भी मैं इजिट आप तक बता रहा हूं इसलिए कि पाकिस्तान का मीडिया आपको नहीं दिखाएगा और 3 दफा का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं बोलेगा। ये वो बोलेगा अब पाकिस्तान के लिए जानो माल वो कुर्बान करेगा, आम शहरी पाकिस्तानी जिसका जीना मरना पाकिस्तान के लिए, जिसके माँ बाप की कब्रें पाकिस्तान में है, जिनके बैरून अरबों खरबों की प्रॉपर्टी नहीं है, जिनका बिजनेस, जिनका कारोबार, जिनकी जदातें बाहर हैं, वो तो यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर हैं। पाकिस्तान में रोजाना पाक फौज के जवान शहीद होते हैं, वो इसलिए तो नहीं होते कि हमने भारत को वेट में रख रहा है। नाज़रीन, इमरान खान के उन्होंने कहा मुझे और मेरी अहलिया को सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, कैद करके रखा हुआ है। मुझे मेरी बहनों से, मेरे पार्टी के लोगों से, मेरे ही वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा।
مجھ پر اتنے جھوٹے کیس ہیں کہ انہیں 16ویں 26ویں ترمیم اراکین اسمبلی کو اغوا کر کے کرنی پڑی کیونکہ انصاف پسند ججوں کا راستہ روکا جا سکے۔ جسٹس منصور علی جہاں صاحب جیسے صاحب کردار آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو روک کر یا افریدی کو تیسرے نمبر والے شخص کو جج بنایا گیا اور ایک آئینی بینچ بنا دیا گیا جو آئین سے ہی انقراف کر کے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میرے وکلاء اور اہل خانہ سے ملاقات نہ ہونے دینا ان جعلی مقدمات کی کلی کھول دیتا ہے۔ عوام کے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ میں جیل میں ہو کر 22 ماہ سے ایک دفعہ بیمار نہیں ہوا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ہسپتال بھیجو۔ ان کی کسی کو کمر درد ہو جاتی ہے، کسی کے پلیٹلیٹس گزر جاتے ہیں، کوئی دبئی چلے جاتا ہے، کوئی لندن چلے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہونے والے بیان میں ملکی حالات کی عکاسی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا خواتین کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے کیا جا رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا امیج تباہ کر رہے ہیں موجودہ حکمران۔ انہوں نے موجودہ حکمرانوں کے خوب حساب لیا۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر یاسمین راشد کو مسلسل جیل میں رکھنا، عالیہ حمزہ کو بار بار گرفتار کرنا اور بشرا بی بی کو ایسے مقدمات میں سزا دینا جس سے ان کا دور کا کوئی واسطہ ہی نہیں، اس انتقامی طرز سیاست کا واضح ثبوت ہے۔ حکومت کو اپنا طرز حکمرانی بدلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا عدالتوں کو مفلوج کر دیا گیا ہے، عدالتوں کو مفلوج کر دیا گیا ہے اور یہ تلخ حقیقت ہے۔ مجھے اپنے وکلاء سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، کورٹ رینکنگ کے ذریعے انصاف کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ ایسے مقصد اس کا بظاہر یہ مقصد لگتا ہے کہ میرے کیسز کی سنوائی ہی نہ ہو تاکہ مجھے جھوٹے مقدمات میں جیل میں ہی رکھا جا سکے، اور پاکستان کی حالت جنگ میں ہے۔ انہوں نے کہا ایسے میں میں خاموش نہیں رہوں گا۔ انہوں نے کہا الیکشن کے بعد بننے والی جعلی حکومت اب حکومتی سیٹ اپ کو قانونی تحفظ دیا جا سکے، اس لیے 27ویں ترمیم کی بھی بات کریں۔ انہوں نے کہا افغان مہاجرین سے متعلق موجودہ پالیسی ہرگز درست نہیں ہے، یہ خطے کو ایک نئی پاکستان کو ایک نئی جنگ میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا۔ ان کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک اور زبردستی ملک بدری کے اقدامات ملک میں مزید بد امنی اور نفرت کو ہوا دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بلوچستان طرز کے اغوا کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں جو کہ انتہائی قابل تفتیش ہے۔ نتائج ان کا ملبہ خیبر پختونخوا حکومت پر آئے گا اور اس لیے علی امین گنڈاپور ان معاملات پر علی امین گنڈاپور کو ایکشن لینا چاہیے۔ علی امین گنڈاپور آپ کو کچھ کرنا ہوگا، یہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا سیاسی احتجاج کی حکمتیں، انہوں نے اس حوالے سے جنید اکبر جو کے پی کے میں صدر ہیں پی ٹی کے، انہوں نے سیاسی حکمت عملی بنانے کا کہا۔ انہوں نے کہا بار کونسل الیکشن میں انتظار پنچوتا انصاف لائرز فورم کے اپنے امیدوار سامنے لائے اور ساری پارٹی صرف اپنے امیدواروں کو سپورٹ کرے اور اختلافات ختم کرے۔ انہوں نے کہا مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے جو فیصلہ دیا تھا 8 ججز کے اس فیصلے کے ساتھ دیا تھا، اب اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں۔ اس کیس میں 13 رکنی بینچ بنایا گیا ہے جس میں جسٹس منصور علی شاہ جو انصاف کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتے تھے اور جسٹس منیب اختر کو شامل ہی نہیں کیا گیا، اور زیادہ 26ویں ترمیم میں بینیفیشری ججوں کو لایا گیا۔ یہ انصاف کا قتل ہے عمران خان۔ انہوں نے کہا جسٹس عطا منیلا کو بھی بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ عدلیہ کی آزادی اور ہر سیاسی جماعت اور ہر حکومت کے جبر کے خلاف انصاف کے مطابق فیصلے کیے۔ انہوں نے کہا اس وقت چیف جسٹس بھی فل کورٹ کا حصہ تھے لیکن نظر ثانی بینچ میں وہ بھی شامل نہیں۔ جسٹس مسرت حلالی اس وقت ہمارے بیمار ہونے کے باعث فل بینچ میں شامل نہیں تھے لیکن اس بار انہیں بینچ میں شامل کر لیا ہے۔ اور دوسری طرف سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فروخ اور جسٹس علی باقر نجوی جو حال ہی میں اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آئے ہیں، انہیں سینیارٹی میں سب سے نیچے ہونے کو بینچ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، انصاف کا یہ قتل نہایت نامناسب ہے۔ وزیر اعظم عمران خان، نواز شریف کی، شہباز شریف کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت
وزیر اعظم صرف مسلم لیگ نون کے نہیں، پاکستان کے ہیں، فام 47 میں ہوں گے، نو سو وٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ انہیں ملکی مفاد میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ کے پی کے میں اگر کسی کے خدشات ہیں اسے دور کرنا ہوگا، بلوچستان میں خدشات ہیں ان کو دور کرنا، وکلا کے، صحافیوں پر انہیں دبانے کی بجائے انہیں ہم نوا بلا کر چلنا ہوگا۔ پاکستان کا نیریٹو بھارت کے خلاف، جو بھارت پاکستان میں جارحیت کرنا چاہ رہا ہے، جو جنگ مسلط کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے انہیں سب کو آل پارٹی کانفرنس کرنی چاہیے، وکلا کو انگیج کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی وجہ سے یہ دوسری دفعہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں۔ ان کے بھائی 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہے، نہ دیں، لیکن بھارت میں جو نریندر مودی کو جنگ کا شوق ہے، پاک فوج، پاکستان کی فضائیہ، اس کا جواب دینے کے لیے بےتاب بھی ہے، بے چین بھی ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم حملہ کریں گے، لیکن یہ بھی کہیں نہیں کہا کہ حملے پہ ہم انتظار کریں گے۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ خاصی آگ ملک میں لگی آگ پر پیٹرول پھینک رہی ہے، میرا ان سے بھی ادب اور قابل احترام ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں وزیر اعلیٰ بنایا ہے، وہ فارم 47 کی ہیں، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، پنجاب ملک کا 62% ہے، اس پنجاب میں اس وقت انتقامی کارروائیاں عروج پر ہے، چند کرپٹ افسران اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اربوں روپے بنا رہے ہیں، ٹھیکوں میں پیسے لیے جا رہا ہے، اور مختلف محکموں میں کرپشن ہے۔ وہ بلٹ ٹرین بنائیں لیکن پاکستان میں کرپشن کو منیمائز کریں، صحت کی سہولتیں دیں، سیکٹری ہیلتھ کسی ایماندار کمپیٹنٹ قابل افسر کو لگائیں، ایجوکیشن پر توجہ دیں، پرائیویٹ ہسپتال اربوں روپے بنا رہے ہیں، اربوں روپے بنا رہے ہیں، سرکاری ڈاکٹر جو ہمارے مسیح ہیں، قابل احترام ہیں، سرکاری ہسپتالوں میں دیکھتے نہیں، اور پرائیویٹ رات کو کہتے ہیں کلینک آؤ، 5000 کا پیشنٹ سے پیسے لیتے ہیں، 10 ٹیسٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایجوکیشن، سرکاری اسکولوں میں کوئی بچہ نہیں جاتا اور پرائیویٹ اسکول 50,000 60,000 فیس لے رہے ہیں۔ اگر مریم نواز پاکستان میں انتقامی کارروائیوں، پنجاب میں خصوصاً انتقامی کارروائیوں کو خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، ہیلتھ اور ایجوکیشن اور لوگوں کو روزگار میرٹ پر دے دیں، تو نفرت کی یہ آگ کم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جب آپ عمران خان اس وقت پی ٹی آئی کے بانی ہیں، لیکن نواز شریف، شہباز شریف اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، ملک کا پہلے سوچیں۔ پاک فوج کے سیکورٹی ذرائع نے بات خریدی ہے کہ انڈیا کے رافیل طیاروں نے جب پاکستان کے شاہین اڑے تو دم دبا کے بھاگے۔ اب وزیر اطلاعات کے مطابق بھارت کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، لیکن حملہ بھارت کرے گا، لیکن اینڈ اس کا پاکستان کی فوج کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مسلمان پر جہاد فرض کیا ہوا ہے۔ پاکستان پرامن ملک ہے، دہشت گردی کا شکار ہے، دہشت گردی کا الزام لگانا، اب امریکہ اور دنیا نے بھارت کو کہا ہے پہلے ثبوت لگائیں پھر پاکستان پر الزام لگائیں۔ پاکستان کی عوام ہر قربانی کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔